नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे आप लोग। हमने अपने पिछले लेक्चर में सूरह अहज़ाब के रुकू नंबर 2 की रुकू नंबर 2 की आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक की थी। ठीक है, आज हम करेंगे 13 से स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट 4 या 5 आयत कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइद और जब क़ालत कहती थी ताइफ़तुन एक जमात मिनहुम उनमें से या अहल यसरिबा अहले यसरब। यसरब किसे कहते हैं? मदीना मुनव्वरा के इलाके को यसरब कहते हैं। ठीक है, ला मुकामा नहीं है मुकाम लकुम तुम्हारे लिए फ़रजिऊ तो लौट जाओ वयस्तअदिनु और इजाज़त मांगने आया फ़रीकुन एक ग्रोह मिनहुम उनमें से अन्नबिया नबी से यक़ूलूना वो कहने लगे इन्ना यकीनन बुयूतना हमारे घर औरा खुले पड़े हैं वमा हिया ब्यौरा हालांकि वो ना थे खुले युरीदूना वो तो चाहते थे इल्ला सिर्फ फ़िरारन भागना। ठीक है, अब इसका तर्जुमा देखें। और जब उनमें से एक जमात कहती थी कि अहले मदीना यहाँ तुम्हारे लिए ठहरने का मुकाम नहीं तो लौट चलो, और एक ग्रोह उनमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने के लिए आया और कहने लगा कि हमारे घर खुले पड़े हैं, हमें जाने की इजाज़त दें। ठीक है, हालांकि उनके घर खुले ना थे, वो तो सिर्फ भागना चाहते थे। अब इस आयत मुबारक में उन मुनाफिकीन की निशानियां बताई गई हैं, उन मुनाफिकीन के वाक़यात बताए गए हैं जो ग़ज़वा अहज़ाब में डर गए थे। हमने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ 3000 मुसलमानों की तादाद थी, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 70 लोग जो थे जिन्होंने मुनाफ़िकत का रास्ता इख्तियार किया और वो डर गए। तो वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि या रसूलुल्लाह हमारे घर खुले पड़े हैं और हमें जाने की इजाज़त दे दें। बेसिकली वो उस टाइम उस जंग से भागना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था हम हार जाएंगे तो हमें मार दिया जाएगा, हमें कत्ल कर दिया जाएगा। इसमें से आपके 4-5 वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रख लें। जैसे ताइफ़तुन एक जमात या ग्रोह, फ़रजिऊ लौट जाओ, बस लौट जाओ तो लौट जाओ, फ़रीकुन एक ग्रोह, और इन युरीदूना तो वो चाहते थे, फ़िरारन भागना, फ़िरार होना, भाग जाना। तो ये वर्ड्स हैं, औरा खुले पड़े। ठीक है, तो ये जो बेसिक वर्ड्स हैं ना, आप लोगों ने ये अपने माइंड में रखने और इनकी ट्रांसलेशन अच्छे से अपने माइंड में रखनी है, ताकि जब आप तर्जमा करने लगो तो आपके माइंड में ये कीवर्ड्स जब याद होंगे तो आपको तर्जमा करने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम आयत नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। 14 इसमें कहा जा रहा है वलौ और अगर दाखिल हों अलैहिम उन पर फ़ौजें मिन तरफ से अख्तारिहा किनारों की, सुम्मा फिर सुइलु उन्हें कहा जाए फितनता खाना जंगी के लिए ला आतौहा तो फ़ौरन करने लगे, वमा और नहीं तलब्बसु तवक्कुफ़ करें बिहा उसके लिए इल्ला मगर यसीरन बहुत कम। इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो तलब्बसु यसीरन ला आतौहा और अलैहिम, यानी जब अलैहिम उन पर फ़ौजें हमला करने लगें या किनारों अख्तारिहा किनारों की तरफ से ला अतौहा तो फ़ौरन करने लगेंगे, तलब्बसु तवक्कुफ़ यसीरन बहुत कम। ठीक है, इसका तर्जुमा देखें। और अगर फ़ौजें अतराफ़ मदीना से उन पर दाखिल हों फिर उनसे खाना जंगी के लिए कहा जाए तो फ़ौरन करने लगेंगे और उसके लिए बहुत ही कम तवक्कुफ़ करेंगे। इसकी तशरीह देखें। सूरह अहज़ाब की आयत मुबारक में ये फ़रमाया गया है कि ये बहाना करने वाले मुनाफिकीन तो उस हालत में हैं कि अगर मदीना के हर तरफ से दुश्मन आ जाएं और इनको घेरे में ले लें, फिर इन मुनाफिकीन से शिर्क में दाखिल होने का सवाल करें तो ज़रूर ये लोग डर कर मुश्रिक बन जाएंगे और ईमान की दौलत से हाथ धो बैठेंगे। इससे मुराद ये है कि कुफ्र और शिर्क और निफाक इनको ईमान के मुकाबले में इस हद तक अजीज़ हैं कि ये लपक लपक कर उसकी तरफ बढ़ते हैं। इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने उन मुनाफिकीन के दिलों का हाल सबके सामने बयान करके उनको बिल्कुल नंगा कर दिया है ताकि मुसलमान उनसे ख़बरदार हो जाएं। अब इस आयत में बताया गया कि अगर
فار ایگزامپل مدینہ کے ہر طرف سے مسلمانوں پر اٹیک کر دیا جائے اور جو کافر ہیں، جو آپ کے ویریئرز ہیں، جو اٹیک کرنے والے ہیں، وہ ان منافقین سے کہیں کہ آپ لوگ اسلام چھوڑ دو اور شرک کی طرف آ جاؤ، تو یہ فوراً مشرک بن جائیں گے، فوراً نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کر دیں گے، کیونکہ انہیں ایمان کی دولت سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ ہے، انہیں اپنی عزت زیادہ عزیز ہے، ٹھیک ہے، سوری، اپنی جان زیادہ عزیز ہے، تو یہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر، مسلمانوں کے اسلام کی پرواہ کیے بغیر یہ کیا کریں گے؟ مشرک بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان منافقین کا حال بیان کیا ہے اور مسلمانوں کو باخبر کیا ہے کہ ایسے منافقین سے بچنا چاہیے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دشمنوں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں، بے شک وہ آپ کی دوست کی فارم میں ہوں، یعنی آپ کے منہ پر دوست ہوں، لیکن پیچھے سے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مصیبتیں کریٹ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ دشمنوں سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں اور ان سے احتیاط ضرور برتنا چاہیے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس آیت نمبر 15 ہے، وَلَقَدْ، اور حالانکہ کانو وہ تھے، عَاہَدُوا وعدہ کر چکے، اللہ سے من اس سے قبل پہلے، لا یولون نہیں پھیریں گے، ادبارہ پیٹھ، وکانا اور ہے، عہد وعدہ اللہ سے کیا گیا، مسئولہ پوچھا جانے والا۔ مسئولہ یہاں یہ 3-4 ورڈز ہیں، آپ غور سے دیکھیں، عہد عہد کرنا، وعدہ کرنا، لا یولون نہیں پھیریں گے، ادبارہ پیٹھ، اور مسئولہ سوال کیا جائے گا یا پھر پوچھا جائے گا۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، حالانکہ وہ پہلے ہی اللہ سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور ان سے اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس آیت میں غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ غزوہ احزاب سے پہلے غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، تو غزوہ بدر میں بعض مسلمان اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، یعنی انہوں نے پیٹھ پھیر لی۔ تو بعد میں جب مسلمان فاتح بن کر واپس مکہ تشریف لے کے آئے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے وعدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کیا، ہمارے نبی سے بھی وعدہ کیا کہ ہم آج کے بعد پیٹھ نہیں پھیریں گے اور مسلمانوں کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کو اس وعدے کی یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ جب پہلے ہی وعدہ کر چکے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے منہ پھیرا، اور اب ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پہلے وعدہ کیا تھا، پھر وعدہ خلافی کیوں کی؟ آپ ڈر کیوں گئے تھے غزوہ احزاب کے موقع پر؟ آیت نمبر 16 دیکھیں، کل کہہ دو، لن ینفعکم نہیں فائدہ دے گا تم کو، الفرارو بھاگنا، یعنی آپ کا بھاگنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا، ان اگر فررتم تم بھاگتے ہو، من الموتی موت سے، اول قتلی یا قتل ہونے سے، اوی مطلب قتل، یا پھر آپشن، یا موت سے یا پھر قتل ہونے سے، وَإِذًا اور اس وقت، لا تمتعون نہ فائدہ اٹھاؤ گے، الا مگر، قلیلاً بہت کم۔ اب آپ سب کو پتہ ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو بتا رہے ہیں ان منافقین کے بارے میں کہ ان منافقوں سے کہہ دو کہ اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل ہونے سے، کیونکہ غزوہ احزاب کے وقت وہ ڈر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد پتہ نہیں کب آئے گی اور کیسے آئے گی، تو وہ ڈر گئے تھے اور وہ بھاگنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل ہونے سے تو تم اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ کیا ہوگا؟ تھوڑے سے دن کے لیے جی لو گے، سال 2 سال 3 سال، آخرکار موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا کہ آپ شہید ہو جاتے اور جنت میں چلے جاتے، لیکن اگر آپ کو ویسے موت آئے گی تو آپ کو قبر میں بھی حساب دینا پڑے گا اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 17 کی طرف موو آن ہوتے ہیں، سوری، اس سے پہلے ہم آیت نمبر 16 کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ۔ کہہ دو اگر تم موت سے بھاگتے ہو تو اس کا تم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ پھر آیت نمبر 17 ہمارے پاس، کل کہہ دو، من کون ہے، ذَلَّذِی جو، یاسمکم تم کو بچا سکتا ہے، یاسمو بچانا، من اللہ سے، ان اگر ارادہ وہ ارادہ کرے، ارادے سے نکلا ہے، وہی اس کا مطلب ہے، وہ ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، سوءً برائی کا یہ لفظ یاد رکھیں، او یا ارادہ کرے، بکم تمہارے ساتھ، رحمہ مہربانی کا، ولا اور نہ، یجدونا پائیں گے یہ لوگ، لہم کسی کو اپنا، من دونی سوائے اللہ کے، ولیًا اپنا دوست، ولا نصیرًا اور نہ مددگار۔ اس کا ترجمہ دیکھیں، کہہ دو
کہ کون تم کو بچا سکتا ہے اگر اللہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ برائی کا یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ مہربانی کا، تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ اب ان آیات میں، اس آیت میں ان منافقین کی بات کی جا رہی ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اگر فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے عہد کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا یا آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، تو ایسا کون سا پرسن ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ کی قہر سے بچا سکتی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے؟ اب دیکھیں، اس ٹائم منافقین نے جب منافقت کا رویہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو کون ہے انہیں بچا سکے؟ اور وہی بات اگر مسلمانوں کے لیے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مہربانی کی، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد تو کرنی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آزمانا تھا کہ کون ثابت قدم رہے گا اور کون نہیں۔ تو اس آیت میں اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ارادہ کر لے کہ یا تو وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے گا یا اچھا سلوک کرے گا، تو کون ہے جو تم کو اس چیز سے بچا سکتا ہے؟ بے شک آپ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ اپنا مددگار۔ آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اب آپ کے پاس آیت نمبر 18، آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 رہ جائے گی، وہ ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے کیونکہ تھوڑی سی بڑی بھی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس مشق بھی ہے، آپ کے جو ایکسرسائز ہوتی ہے، جو بیک سائڈ پہ کوسچنز یہ ہوتے ہیں یا امپورٹنٹ ورڈز کی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم شارٹلی ڈسکس کریں گے اور پھر آپ کو یہ رکوع کمپلیٹلی سمجھ آ جائے گا۔ تو پھر ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اچھا، آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ پھر کوئی بھی آپ کے پاس نئی ویڈیوز آنی ہوں گی یا میں اپلوڈ کروں گی تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو آن ٹائم مل جائے گی اور آپ ڈسٹرب نہیں ہوں گے کہ لائک اگر ہم نے رکوع نمبر 1 کی پہلی 4 آیات کی تو نیکسٹ 4 کہاں ہیں یا نیکسٹ 3 کہاں ہیں، تو آپ اس سب پریشان نہیں ہوں گے۔ تو آپ بیل آئیکن کو پریس کر لیں تو ہم انشاءاللہ پھر اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یا نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔